खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और कदूस नाम में एक बार फिर मैं डॉक्टर जॉन बास्को आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ओपन गेट्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुदावंद में बढ़ रहे होंगे। मेरी तरफ से और जरमाया टीवी की सारी टीम की तरफ से आपको ढेरों सलाम। आप मसीह में बढ़ते चले जाएं, उसके इरफान में, उसके जलाल में, उसके इल्म में, उसके मुकाशफे में, उसकी कुदरत के ज़ोर में तरक्की करें और मसीह के कद के अंदाजे तक पहुँचें। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ मांगते हैं। खुदावंद कदूस व बरहक जिंदा जलाली अब्दी खुदा, तूने एक दफ़ा फिर हमें फजल बख्शा है कि हम मुकाशफा की किताब का मुताला कर सकें। आज जबकि सुमरना की कलीसिया का दूसरा एपिसोड है जिसमें हम सुमरना की कलीसिया के बारे में मज़ीद सीखने जा रहे हैं, तो पाकरू तेरी मिन्नत करते हैं तू आ और हमारी मदद कर। ऐ खुदावंद, हम छोटा जहन रखते हैं लेकिन इस बात पर हमारा ईमान है कि जब मसीह की अकल और पाकरू की कुदरत हम में आ जाती है तो वो हमारे लिए भेद की बातों को, तह की बातों को खोल देता है और हम वो समझने के काबिल हो जाते हैं जो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद तू मेरी मदद कर, मैं तेरा खादिम ऐ खुदावंद तेरी हुजूरी में मौजूद हूँ। मुझे अक्ल, दनाई, फ़हम अता कर, मेरे अल्फाज को ठीक करना और मेरे फ्रेजेस को ठीक करना, मेरे जुमलों को ठीक करना, ताकि ये तेरी शान के मुताबिक हो। सुनने वालों को बरकत देना, ये कलाम सब के लिए बायस बरकत हो, यीशु के नाम में आमीन। जी वजीज़ो, शुरू करते हैं सुमरना की कलीसिया के नाम जो मसीह यीशु का पैगाम है उसकी पहली आयत, लेकिन दूसरे बाब की, मुकाशफा की किताब दूसरे बाब की 8वीं आयत से पढ़ेंगे हम। और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, इस टाइटल को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पिछले एपिसोड में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे लिखा है, जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ है वो ये फरमाता है। यीशु मसीह अपना तारुफ करवा रहे हैं। हर कलीसिया को उन्होंने अपना तारुफ मुख्तलिफ अंदाज में करवाया है और यहाँ इस कलीसिया को भी यीशु मसीह अपना तारुफ जो करवा रहे हैं वो फरमाते हैं कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, मर गया था, जिंदा हो गया हूँ। अव्वल और आखिर, ये जो टाइटल है, ये जो नाम है जो यीशु मसीह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, ये पुराने अहदनामे में यहोवा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। आप इसके लिए पढ़ सकते हैं यशायाह की किताब उसका 41वां बाब उसकी 4थी आयत, यशायाह की किताब 44वां बाब उसकी 6ठी आयत, यशायाह की किताब उसका 48वां बाब उसकी 12वीं आयत, ये यहोवा के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइटल जो है ये यीशु मसीह की अलोहियत को पेश करता है, यीशु मसीह की डिविनिटी को पेश करता है, यीशु मसीह की खुदाई को पेश करता है, इस बात की नुमाइंदगी करता है। ये हम पर इस बात को वाज़े करता है कि जीसस इज गॉड, यीशु खुदा है, खुदा था और खुदा रहेगा, उसको कोई चैलेंज नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं शुरू हूँ, मैं आखिर हूँ, मेरी वजह से दुनिया कायम हुई, मेरी वजह से दुनिया बनी, मेरी वजह से वो सस्टेन करती है, मेरी वजह से उसकी डेस्टिनी भी कायम होगी। और अव्वल और आखिर होने के साथ उसका इख्तियार भी जुड़ा हुआ है कि यीशु मसीह फरमाता है कि मेरे पास अथॉरिटी है, मैं मौत और ज़िंदगी का इख्तियार रखता हूँ। लिखा है, उसने कहा कि मैं मर गया था, जिंदा हूँ। यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं मौत के तजुर्बे में से गुजरा हूँ और मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। क्यों? इसलिए कि मैं इंसानों की नई नस्ल का पहला इंसान हूँ। मैं इंसान बना, मैंने खाकी इंसानों जैसा रूप धारण किया। अगरचे मैं खुदा की सूरत पर था तो भी मैंने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ नहीं समझा, अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों के मुशाबे हो गया। मैं यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मैंने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मैं मर गया और मरने के बाद चूंकि मैं वफादारी में मरा, मैं वफादारी में अपने काम को पूरा करते हुए मरा, अब मैं जिंदा हो गया हूं और मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। सो यीशु मसीह यहाँ पर अपना इख्तियार बता रहे हैं कि मेरे पास मौत और ज़िंदगी का इख्तियार है। और हमने ये सीखा है पिछले एपिसोड में कि यीशु फरमाते हैं कि मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं।
سو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کلیسیا کے ڈر اور خوف کو دور کر رہے ہیں کہ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. اور وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تم بھی مر جاؤ، اگر تم پر بھی کسی وجہ سے موت آ جائے، تمہیں بھی قتل کر دیا جائے، تمہیں بھی مشکلات کا سامنا ہو، تو گھبرانا مت. میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، تم پر بھی کوئی آفت آئے گی، تم بھی اگر مر جاؤ گے تو زندہ کیے جاؤ گے آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ کے لیے. اگلی آیت ہے 9ویں آیت. میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے. ہاللیلویہ. خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں. کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہماری مصیبت کو نہیں جانتا، لیکن خدا ہماری مصیبتوں سے بخوبی واقف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے واقف ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت کو آنے کی اجازت دیتا ہے. خدا مصیبت کو آنے کی اجازت دیتا ہے. مصیبت اپنے آپ پر کسی ایماندار پر نہیں آتی. وہ مصیبت یسوع مسیح کی، ہمارے آقا کی اجازت سے آتی ہے، اور جب اسے اجازت مل جاتی ہے تو وہ ایماندار پر آتی ہے. اور یہ مصیبتیں جو ہے نا، یہ ایمانداروں کے لیے بڑی افیکٹو ہوتی ہیں. اگر آپ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 6 اور 7ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لب لباب جو آپ کو ملے گا نا، وہ ہے کہ مصیبتیں ہمارے ایمان کو قیمتی بناتی ہیں. کیونکہ مصیبت ہی میں تو ایمان آزمایا جاتا ہے نا. بعض ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان بہت بڑا ہے، ہمارا ایمان بہت بڑا ہے، ہم بڑے ایمان کے گن گاتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا فوکس پتہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہو گیا، ہمیں پیسے مل گئے، ہماری بیٹی کے ہاں بیٹا ہو گیا، ہمارے منڈے کو اچھی نوکری مل گئی، ہمیں اچھی بہو مل گئی. ہمارے ایمان کا فوکس صرف مادی چیزیں ہوتی ہیں، ہیپن ہونے والی چیزیں. ہاں، کیونکہ ہم ہیپی رہنا چاہتے ہیں نا، تو ہم ہیپن ہونے والی چیزیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہیپینس کا تعلق ہیپننگ کے ساتھ ہے، جوائے کا تعلق انر پیس کے ساتھ ہے. وہ شخص شادمان ہوتا ہے جو اندرونی پیس رکھتا ہے، اور وہ شخص ہیپی ہوتا ہے جو ہیپن ہونے والی، وقوع میں آنے والی چیزوں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے. سو ہمارے زیادہ تر ایمان کا تعلق نا ارد گرد کے حالات کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا ہوا تو ہم خوش، نہ اچھا ہوا تو ہم ناراض. سو مصیبتیں جو ہے اس میں ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کتنے ایمان میں ہیں. اگر ہم مصیبت میں کمزور پڑ جاتے ہیں، اگر مصیبت میں ہمارا ایمان نیچے چلا جاتا ہے اور ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان چھوٹا ہے، ہماری قوت کم ہے. اور اگر ہم مصیبت میں بھی شادمان ہیں، مصیبت میں بھی کہتے ہیں اے خداوند تیرا شکر ہو، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھوں، تو ہمارا ایمان بڑا ہے، تو ہم اچھا ایمان رکھتے ہیں. اور پھر رومیو کا خط اس کے 8ویں باب کی اگر 17ویں آیت اگر پڑھے نا، 17ویں آیت، تو اس کے مطابق یہ مصیبتیں ہمیں مسیح کی مانند بناتی ہیں. جو مصیبتوں میں سے گزرتا ہے وہ مسیح کی مانند بن جاتا ہے. سو اسی طرح سے مصیبتیں جو ہے یہ ہمارے مسیحی رویے کو مضبوط کرتی ہیں. کئی دفعہ ہم زبور نویس کے ساتھ مل کر سوچتے ہیں. میں یہ آپ کے سامنے ضرور آیت پڑھنا چاہوں گا جلدی سے، کیونکہ یہ شارٹ ایپیسوڈ ہیں، اور ان شارٹ ایپیسوڈ میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں میکسیمم آپ تک پہنچا سکوں باتیں. اگر آپ زبور نمبر 77 جو ہے نا، اس کو آپ شروع سے پڑھیں اور اینڈ تک پڑھیں تو آپ کے ایمان کو تقویت ملے گی. بہت کچھ کہنے کے بعد آخرکار جو زبور نویس ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کیا خداوند کرم کرنا بھول گیا؟ کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ ہم میں سے بتھیروں کا یہی رونا ہوتا ہے. کیا خداوند، اے خداوند تو تے سانو بھول ہی گیا ہمیں، اے خداوند ساڈے تے رحم کیوں نہیں، او سانو وہ کیوں نہیں ملیا جڑا دوجے نو ملیا. یہاں پہ زبور نویس یہی کہہ رہا ہے کہ کیا خداوند کرم کرنا بھول گیا؟ کیا اس نے اپنے قہر سے مجھ پر رحمت کرنا روک دیا؟ پھر چونکہ وہ ایک اچھا شخص ہے جو زبور نویس ہے، اس لیے ایماندار شخص ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور 10ویں ہی آیت میں اس نے اپنے بیان کو بدل دیا. 9ویں آیت میں اس کا بیان اور ہے، 10ویں آیت میں اس کا بیان اور ہے. اس زبور نے مجھے بڑا ہی سنبھالا تھا مصیبتوں میں. لکھا ہے 10ویں آیت کیا کہتا ہے؟ پھر میں نے یہ کہا یہ میری ہی کمزوری ہے، میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانے کو یاد کروں گا، میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا، کیونکہ مجھے
قدیم عجائب یاد آئیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں، خدا کرم کرنا نہیں بھولا، یہ میری کمزوری ہے جس کی وجہ سے مصیبتوں کا مجھے سامنا ہو رہا ہے. خداوند کرم کرنا نہیں بھولا. ہم بعض دفعہ فوکس غلط کر دیتے ہیں اور مصیبتوں کو فوکس کر کے ہم پھنس جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے، ہماری یونیورس میں ایک لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے. ہمارے ارد گرد ہر طرح کی فریکوینسیز موجود ہیں، پازیٹیو فریکوینسی بھی موجود ہے، نیگیٹو فریکوینسی بھی موجود ہے. ہم جب اندر سے نیگیٹو فریکوینسی کو ریلیز کرتے ہیں، فزکس پڑھنے والے جانتے ہوں گے فریکوینسی کو، اگر ہم اپنے اندر سے نیگیٹو تھاٹس کو، نیگیٹو فریکوینسیز کو ریلیز کرتے ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنے اندر سے پازیٹیوٹی کو ریلیز کرتے ہیں تو کائنات میں ارد گرد پائے جانے والی پازیٹیو انرجی ہماری طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس ڈگر پہ چلتے ہیں، نیگیٹیوٹی کی طرف چلتے ہیں، پازیٹیوٹی کی طرف چلتے ہیں. لیکن یسوع سب جانتا ہے. وہ فرماتا ہے میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں. اور یہ بات میرا تو بڑا حوصلہ بڑھاتی کہ یسوع جانتا ہے. ٹھیک ہے، اب چاہے میرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے بھی ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تو جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو جانتا ہے، تو مجھے نہیں نکالنا چاہتا، تو ٹھیک ہے، تیری مرضی، نو پرابلم. پھر وہ آگے کہتا ہے میں تیری غربت کو بھی جانتا ہوں، میں تیری مصیبت کو بھی جانتا ہوں اور تیری غربت کو بھی جانتا ہوں. دیکھیے بندہ غریب نہ ہونا تو باقی مصیبتیں بندہ سہ سوئی جاتا ہے، پیسے دے لے کے وہ کام کر لیتا ہے. لیکن جب بندہ غریب ہو اور اوپر سے مصیبتیں بھی آ پڑیں تو یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. وہ مصیبتوں میں سے بھی گزر رہی ہے کلیسیا اور غربت میں سے بھی کلیسیا گزر رہی ہے. تو یسوع کہتا ہے میں تیری غربت کو بھی جانتا ہوں. اب یہاں پہ کچھ اسکالر لکھتے ہیں کہ جو سمرنا کی کلیسیا ہے نا، اس کے جو مسیحی ہیں یہ کوئی نالائق قسم کے لوگ نہیں تھے، یہ انتہائی لائق لوگ تھے. ہوا یوں کہ جب انہوں نے شہنشاہ کی پرستش کرنا اور ان کے بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دیا تو پھر ان سے ان کی جابز چھین لی گئیں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا گیا. یہ غریب ہو گئے، یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب نہیں تھے. ہمارے تو پاکستانی کرسچن جو ہے نا، یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہیں. یہ سارا دن ستے رہنا ہے منجی تے. امثال کی کتاب کے مطابق کبھی کروٹ ادھر لی، کبھی کروٹ ادھر لی، منجی توڑ چھڑنی ہے، اٹھنا نہیں. ہم ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب. اگر ایک دفعہ بندہ سوچ لے صحیح کہ میں نے اپنے اس غربت کے گھیرے کو توڑنا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. خداوند ہماری مدد کرتا ہے. سمرنا کی کلیسیا کا جو فنومینا ہے، ان کے حالات کچھ اور تھے. ان کے پاس جابز تھیں لیکن ان سے چھین لی گئیں کیونکہ وہ شہنشاہ کی پرستش نہیں کر رہے تھے. ایک چٹکی جو بخور ہے نا وہ نہیں جلا رہے تھے ان کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے، اس لیے ان کی نوکریاں چھین لی گئی. وہ باسز کو خوش نہیں کر رہے تھے، وہ باسز کی مرضی کے مطابق بت پرستی نہیں کر رہے تھے، اس لیے ان کی جاب چھین لی گئی، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کو قتل کیا جانے لگا، ان کی نوکریاں، جائیدادیں، سب کچھ چھین لیا گیا. آج بھی پاکستان میں، ہمارے اس کنٹری میں، ہمارے مسیحیوں کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن جن کے ساتھ ایسے ہوتا ہے وہ لائق ہوں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پی ایچ ڈیز ہیں لیکن ان کے ساتھ 2 نمبری کی جاتی ہیں. ہمارے پاکستان میں بہت لوگ پڑھے لکھے ہیں، بہت لوگ لائق فائق ہیں، اور اب تو کرسچن بہت پڑھ لکھ رہے ہیں. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں اسٹڈیز کا رواج جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور وہ ترقی کرنا چاہ رہے ہیں. سمرنا کی کلیسیا جو ہے وہ اچھے قسم کے لوگ تھے لیکن وہ یسوع مسیح کی وجہ سے غربت کا اور مصیبتوں کا شکار تھے. اگر مصیبت یسوع کی وجہ سے آتی ہے نا تو بڑا کمال ہے، اگر غربت یسوع کی وجہ سے آتی ہے تو بڑا کمال ہے، ورنہ ہماری اپنی کمزوریاں. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے تو دولت مند ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، غریبی کو جانتا ہوں. آگے بریکٹ ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مگر تو دولت مند ہے، تیرا ایمان بڑا ہے کیونکہ تو مصیبت میں بھی میرے ساتھ ہے، تو غریبی میں بھی مجھے نہیں چھوڑ رہا، تو دولت مند ہے. تو جو لوگ ہر طرح کے حالات میں یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں نا، حقیقی دولت تو ان کے پاس ہے کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑے امیر ہوں گے. وہاں پر وہ سونے کی سڑکوں پہ چلیں گے اور یسوع مسیح کے ساتھ ایک ایسے شہر میں رہیں گے جہاں نہ اندھیرا ہوگا، جہاں نہ سورج دکھ پہنچائے گا، جہاں نہ چاند کی روشنی انہیں ضرر پہنچائے گی. وہاں پر کوئی اور طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ وہاں پر خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. اگلا حصہ لکھا ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں
بلکہ شیطان کی جماعت کے ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ وہاں پر ایک چونکہ یہودیت ایک پرانا مذہب تھا جو کافی دیر سے رومیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکے تھے، جو بھی حکومت آتی تھی نا وہ مذہبی لوگ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے تھے اور اپنے تعلقات بنا کے تو وہ آگے چلتے پھرتے تھے۔ بہت کم ایسے راس الخل اعتقاد یا مذہبی لوگ تھے جو حکومتوں کے ساتھ نہیں جڑتے تھے، ورنہ زیادہ تر یہودی جو تھے وہ حکومتوں کے ساتھ جڑ جاتے تھے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسیحیت ہے یہ یہودیت میں سے نکلی ہے، اور یہودی اسے اپنے مذہب کا ایک بدعتی فرقہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ جو مسیحی ہیں یہ بدعت ہے، اور آپ کو پتہ ہے لفظ مسیحی جو ہے یہ کوئی ہمیں شوق سے نہیں دیا گیا، یہ چھیڑ تھی ہماری انطاکیہ میں۔ انطاکیہ کے لوگ بڑے شرارتی تھے، یہ اگر کسی شخص کی اس طرح کی داڑھی دیکھ لیتے نا، ایسے لمبی سی داڑھی، تو اس کو کہتے تھے یہ بکرا ہے، وہ چھیڑ ڈال دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ پطرس، یہ یعقوب، یہ یوحنا، یہ سارے شاگرد یسوع مسیح کی طرح چلتے ہیں، یسوع مسیح کی طرح یہ بیہیو کرتے ہیں، ان کی بولی مسیح کی طرح کی ہے، تو انہوں نے چھیڑ ڈالی تھی ان کی، یہ تو مسیحی ہیں، مسیحی جا رہے ہیں، دیکھو تو صحیح مسیحی جا رہے ہیں، تو یہ چھیڑ ڈالی تھی ان کی انہوں نے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ یہ ایک بدعتی فرقہ ہے اور اس کو ڈسٹروائے کرنا چاہیے، اس کو مارنا چاہیے، اس کو برباد کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے حکومتوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں لیکن ہے نہیں، بلکہ شیطان کی جماعت والے ہیں۔ شیطان کی اب یہودی شیطان کی جماعت والے تو نہیں نہ ہو سکتے۔ وہ کیسے شیطان کی جماعت کے والے ہو گئے؟ کیونکہ وہ شیطانی لوگوں کا ساتھ دینا شروع ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یسوع مسیح کی بات چیت ہو رہی تھی یہودیوں کے ساتھ، تو بہت سے یہودیوں نے یسوع مسیح کو قبول بھی کیا، یسوع پر ایمان بھی لائے، اور کچھ جو تھے وہ اکڑے ہوئے تھے۔ تو وہ کہہ رہے، یسوع مسیح نے ان کے ساتھ بات چیت کی، تو یسوع نے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا باپ تو ابراہم ہے۔ یسوع نے کہا نہیں، تم ابلیس کی سی حرکتیں کرتے ہو، اس لیے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ اگر ابراہم کے فرزند ہوتے تو میری بات مانتے، کیونکہ میں وہی کہتا ہوں جو خداوند کے کلام کے مطابق ہے۔ تم شیطان کے لوگ ہو کیونکہ تم شیطان کی بات مانتے ہو۔ تو اسی طرح کا ایک فرقہ اس وقت بھی یہودیوں کا موجود تھا جو مذہبی طور پر مان لیے گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسیحیت کو کچل ڈالا جائے، مسیحیت کو ختم کر ڈالا جائے، اس لیے وہ حکومت کا ساتھ دیتے تھے۔ اور میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو سمرنا کے بشپ کی پولیکارپ کی کہانی سنائی۔ جب پولیکارپ کو جلایا جانا تھا تو اس وقت یہودی بھی، سبت کا دن تھا، یہ اسکالرز بتاتے ہیں یہ سبت کے دن پولیکارپ کو جلایا جانا تھا۔ جو یہودی ہیں وہ بھی بھاگ بھاگ کے اس وقت لکڑیاں اٹھا کے لا رہے تھے، حالانکہ یہودیوں کو سبت کے دن کام کرنا روا نہیں تھا، لکڑیاں اٹھانا روا نہیں تھا، لیکن پولیکارپ کو، ایک مسیحی بشپ کو جلانے کے لیے انہوں نے سبت کو توڑا، انہوں نے خداوند کے قانون کو توڑا، اور پھر اس کے بعد جو ان کا حشر ہوا 1948 تک آپ دیکھ سکتے ہیں، 14 مئی 1948 تک وہ کچلے جاتے رہے اور خداوند کی طرف سے انہیں سزا ملی۔ یہ فرقہ جو ہے یہ مسیحیوں کو کچلنا چاہتا تھا، یہ چاہتے تھے کہ ہم انہیں برباد کر دیں، انہیں ختم کر دیں۔ اور میں ایک اور بات ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے یہودیوں نے 10,000 دینار بھی گورنمنٹ کو دیے۔ آپ اس کو رشوت کہہ لیں، آپ اس کو پذیرائی حاصل کرنے کے لیے، فیور حاصل کرنے کے لیے، گفٹ کہہ لیں، جو بھی انہوں نے کیا تاکہ حکومت میں ہماری بات مانی جائے، اور ان کی بات مانی جاتی تھی۔ انہوں نے مسیحوں کو تنگ کیا، مسیحوں کو ستایا۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں لیکن ہے نہیں، شیطان کی جماعت والے ہیں، اور شیطان کبھی بھی مسیحوں کی فیور میں نہیں رہا، وہ ہمیشہ مسیحوں کو تنگ کرتا ہے۔ غلطیوں کے خط کے 3 باب کی 7ویں سے 9ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ پولس رسول بڑے واضح انداز میں کہتا ہے کہ یہودی ہے کون۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے پولس جب ساؤل تھا تو وہ بھی مسیحیوں کو ستایا کرتا تھا، اس کا بھی خیال تھا کہ مسیحی جو ہے ایک بدعت ہے اور انہیں کچل دینا چاہیے، انہیں ختم کر دینا چاہیے، لیکن یسوع مسیح کا اس کے لیے منصوبہ کچھ اور تھا۔ وہ یسوع مسیح کا بندہ بن گیا اور بعد میں
وہ خداوند کے لیے کام کرتا رہا۔ غلطیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 7ویں سے 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہام کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے پیشتر یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہام کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ابراہام کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں اور ہم یہودی ہیں۔ ابھی دیکھیے کس حوالے سے، اس کو غلط مت سمجھیے گا، میں صرف ایمان کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ رومیو 2 باب اس کی 29ویں آیت لکھا ہے، پس یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ یہودی وہ ہے جو باطن کا یہودی ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، جو یسوع مسیح کو اپنا آقا مانتا ہے، وہ حقیقت میں خدا کی، یہودیوں سے مراد خدا کی اپنی قوم، وہ خدا کی اپنی قوم ہے۔ لیکن یہاں پہ انہیں جو خدا کے لوگوں کے خلاف ہیں، انہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کی جماعت والے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں بڑا تنگ کر رہے ہیں، تم پر لان تان کر رہے ہیں۔ پھر 10ویں آیت، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے، مسیح نے کبھی بھی اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ انہیں دکھوں میں سے نہیں گزرنا ہوگا۔ یسوع نے کہا یہ ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ ایسا کیوں نہ کریں گے۔ یسوع نے کہا تم مبارک ہوگے جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے۔ پتہ نہیں یہ ہیپی انجیل کہاں سے آ گئی ہوئی ہے کہ تم خوش رہو گے؟ نہیں، جو اور پھر پولس رسول کہتے ہیں جو دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ تو یسوع بھی کہتا ہے دکھ تمہیں سہنے ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دکھ تمہیں سہنے ہوں گے، 10 دن تک دکھ اٹھاؤ گے۔ ایک عرصہ یسوع مسیح نے بتا دیا، اس کی مختلف تفسیریں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ کم عرصہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک مکمل دکھوں کی داستان ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، دکھ تو ہیں۔ مسیحوں کو دکھوں میں سے گزرنا، جو حقیقی مسیحی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، انہیں دکھوں میں سے گزرنا ہے، انہیں پریشانیوں میں سے گزرنا ہے، انہیں دکھوں میں سے گزر کر اپنے ایمان کو پاک کرنا ہے، مسیح کی صورت پر ڈلنا ہے تاکہ وہ خداوند کو اپنی وفاداری ثابت کر سکے۔ لکھا ہوا ہے جان دینے تک بھی وفادار ہے۔ اس کا مطلب ہے جان دینے تک لازمی نہیں کہ جان چلی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایج پہ ہو اور خداوند آپ کو بچا لے، ہو سکتا ہے کہ تلوار چلنے والی ہو لیکن خداوند آپ کو بچا لے۔ جان دینے تک، آپ ایج پہ ہیں اس وقت تک بھی خداوند کے وفادار رہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کا تاج جو ہے وہ ملے گا اور خداوند کی نزدیکی ملے گی اور خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ یہ جو ہے نا اس وقت مسیحیوں کے لیے ایک لڑائی کا سا ماحول ہے۔ تماشا گاہ میں تماشا ہوتے ہی رہتے تھے اور لوگ اپنے حریف کو مار کر، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، اس کو مارتے تھے اور جیتنے والے کو تاج ملتا تھا یا میڈل ملتا تھا، جو انعام ملتا تھا۔ یسوع نے کہا ہے کہ میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ جو مسیح کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے نام کی خاطر مصیبتیں اٹھاتے ہیں، آخری سانسوں تک جو اس کے لیے لڑتے ہیں، چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے، وہ پھر پتہ کیا کہتے ہیں، وہ پولس رسول کے ہمنوا ہو کر کہتے ہیں، جب اسے پتہ لگ گیا کہ میں اب مسیح کے ساتھ ملنے والا ہوں، تو اس نے کہا میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ جو ایمان کی کشتی لڑتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اچھی کشتی لڑی ہے، میں نے دوڑ کو ختم کیا ہے، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ آئندہ کے لیے میرے واسطے ایک تاج رکھا ہے۔ جو لڑ کے کامیاب ہو کے آگے بڑھتے ہیں انہیں تاج ملتا ہے، زندگی کا تاج ملتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا تاج ملتا ہے۔ جو مسیح کے لیے مرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے دو طرح کی موت ہے انسانوں کے لیے۔ لکھا ہوا ہے عبرانیہ 9 باب کی 27ویں آیت میں، انسانوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ اب ایک ایسی موت ہے جو ہمیں مسیح سے ملا دیتی ہے، ایک ایسی موت ہے جو ہمیں مسیح سے دور کر دیتی ہے، اور جو دور ہو جاتے ہیں وہ جہنم میں جاتے ہیں، وہ آگ میں چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم شہیدوں کی طرح نہ مریں، لیکن ہم شہیدوں کی طرح جی تو سکتے ہیں۔ شہید کا مطلب گواہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نہیں, شاہد, گواہ. سو ہم شہیدوں کی طرح ہو سکتا ہے نہ مریں, لیکن ہم شہیدوں کی طرح جی تو سکتے ہیں. جو شہیدوں کی طرح جیتے ہیں انہیں بھی دوسری موت سے کچھ ضرر نہیں پہنچے گا, اور جو شہیدوں کی طرح مر جاتے ہیں انہیں تو دوسری موت سے کچھ بھی ضرر نہیں پہنچے گا, چاہے ہم کسی بھی طرح کے حالات میں سے کیوں نہ گزر رہے ہوں. بات ہے تاج کی. تو یونانی جو پس منظر ہے اس میں جیتنے والے کو تاج دیا جاتا تھا. تو تاج جو ہے اس کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے اسٹیفنوس. اسٹیفنوس کے معنی ہے فاتح والا تاج, ایسا تاج جو فاتح شخص کو دیا جاتا ہے. دو طرح کے تاج تھے وہاں پہ. شاہی تاج بھی تھا جو بادشاہوں کو دیا جاتا تھا, رائل لوگوں کو دیا جاتا تھا. دوسرا تھا جیتنے والے کھلاڑی کا تاج. مسیحیوں کو جو مل رہا ہے وہ ہے جیتنے والے کھلاڑی کا تاج. سمرنا میں بتوں کے پجاری بھی تاج پہنتے تھے, جیتنے والے کھلاڑی بھی تاج پہنتے تھے, اور سمرنا کی عمارتوں کو بھی سمرنا کا تاج کہا جاتا تھا. بہرحال وہاں پہ تاج 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 تاج, بہت سارے تاج. یسوع ان سارے تاجوں کو چھوڑنے والوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے. یسوع ان تاجوں کو ٹھکرانے والوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے جو اس تماشا گاہ میں جیت کر تاج نہیں حاصل کر رہے, جو بادشاہ کی پوجا کر کے تاج حاصل نہیں کر رہے, جو کمپرومائز کر کے تاج حاصل نہیں کر رہے, جو بادشاہ کے سامنے بخور جلا کر تاج حاصل نہیں کر رہے, جو بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا کے تاج حاصل نہیں کر رہے, بلکہ وہ تاج حاصل کر رہے ہیں یسوع مسیح کی فرما برداری کر کے. وہ تاج حاصل کر رہے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ ملے رہ کر. یسوع کہتا ہے ان کے تاجوں کو تو نے ٹھکرا دیا ہے, ان کے کراؤنز کو تم نے ٹھکرا دیا ہے, ان کے ریوارڈز کو تو نے ٹھکرا دیا ہے, ان کے انعاموں کو تو نے ٹھکرا دیا ہے. ڈرو مت, میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا. یسوع اس چیز کو دے رہا ہے جو انہوں نے ٹھکرائی ہے. انہوں نے تاج ٹھکرائے ہیں, یسوع تاج دے رہا ہے. انہوں نے زندگی کو ٹھکرایا ہے, زمینی زندگی کو ٹھکرایا ہے, انہوں نے زمین پر زندہ رہنے کو ٹھکرایا ہے. یسوع کہتا ہے میں تمہیں زندگی تاج کی طرح دے دوں گا. یہ ہمیشہ تمہارے ماتھوں پر سجی رہے گی, یہ ہمیشہ تمہارے سر پر رہے گی, یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی اور تم سے کبھی جدا نہ ہوگی. اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں, میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, میں یہ آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی یسوع مسیح سے دور نہ ہو, کیونکہ اس کے پاس زندگی کا تاج ہے. اور جو غالب آ جاتے ہیں نا, لکھا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. کیا آپ دوسری موت سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یسوع مسیح کے ساتھ رہیں؟ موت کا مطلب جدائی ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. زندگی دونوں جگہ پہ ہے. اگر سانسوں کا نام زندگی ہے تو یہ آسمان کی بادشاہی میں بھی چلیں گی اور یہ جہنم میں بھی چلیں گی. لیکن زندگی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو یسوع مسیح کے ساتھ ہو. اور موت کس کو کہتے ہیں؟ جو یسوع سے دور رہے, وہ موت کی حالت میں. جو یسوع کے ساتھ رہے وہ زندگی کی حالت میں. اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے تو آپ زندگی میں رہیں گے. اگر آپ یسوع سے دور ہیں تو پھر موت کی حالت میں. ہر انسان کے لیے مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں نا تو پھر آپ کی عدالت ریوارڈز والی ہوگی اور آپ کو انعام و کرام سے نوازا جائے گا. لیکن اگر آپ یسوع سے دور ہیں اور آج تک آپ نے توبہ نہیں کی, آج تک آپ نے بپتسمہ نہیں لیا, آج تک آپ زندہ کلیسیا کا رکن نہیں بنے, آج تک آپ زندہ کلیسیا میں شامل نہیں ہوئے, تو پھر آپ کے لیے بیڈ نیوز ہے. آپ جہنم میں جائیں گے اور وہاں پر ہمیشہ جلتے رہیں گے. وہ آگ کبھی نہ بجھے گی. اس آگ سے مت ڈرو جس میں پولیکارپ جلایا گیا, اس آگ سے ڈرو جو کبھی نہیں بجھے گی. پولیکارپ کو آگ نے نہیں چھوا کیونکہ وہ خدا کا بندہ تھا. اگر اس دنیا میں مجھے ہی آپ کو جلایا جائے تو اس آگ سے مت ڈرو. یہ آگ ہمیں 10, 15, 20 منٹ میں, آدھے گھنٹے میں جلا کے راکھ کر دے گی اور ہماری روح پرواز کر جائے گی. لیکن اگر اس دنیا میں ہم نے کمپرومائز کر لیا اور کسی غیر معبود کے سامنے سر جھکا دیے تو اس آگ میں جائیں گے جہاں ہمیشہ جلتے رہیں گے, سانسیں بھی چلیں گی, آگ بھی نہیں بجھے گی, ہمیشہ جلتی ہوئی زندگی بسر کریں گے. اس جلتی ہوئی زندگی کو خیر آباد کہیں اور یسوع میں آ جائے, وہ آپ کو اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا
تاج بخشے گا۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب کو اس ایپیسوڈ سے فائدہ ہوا ہے اور آپ کی روحیں ریوائیو ہوئی ہیں اور آپ بیدار ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ بیداری آپ کی زندگی میں اسی طرح سے جاری رہے گی اور آپ خداوند میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے اوپن گیٹس آن جرمایا ٹی وی۔ God bless you.